प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे कि क्या इस्लाम के मुताबिक ज़मीन व्हेल मछली की कमर पे है। दूसरा हम ये देखेंगे कि क्या कुरान और हदीस के मुताबिक आसमान और ज़मीन की तादाद 7 है, यानी कि 7 नंबर है। और तीसरा हम ये देखेंगे कि क्या अगर आप रस्सी लेके ज़मीन की खुदाई करें तो क्या आप अल्लाह को पहुंच सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और इसके अलावा मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पैट्रियन पे मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँ, मुझे पैट्रियन पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम वीडियो की जानिब। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ज़मीन व्हेल मछली की कमर पे है। उसके लिए मैं आपके सामने एक आयत प्रेजेंट करूँगा। ये आयत है 68:1, यानी कि चैप्टर 68 है, उसकी पहली आयत है। तो इसकी अब मैं तफसीर पढ़ूँगा, लेकिन तफसीर में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं 2 तफसीर यहाँ पर रेफ़र करूँगा। एक है तफसीर इब्न अब्बास और एक है तफसीर इब्न कसीर। जो इब्न अब्बास हैं वो नबी के कज़न थे, वो नबी के चचा अब्बास के बेटे थे, इस हवाले से वो नबी के कज़न थे। और इब्न अब्बास के हवाले से नबी ने दुआ भी की थी कि भाई इनके पास नॉलेज ज़्यादा हो और इनको नॉलेज मिले, और इनको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल समझा भी जाता था तफसीर कुरान के हवाले से। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये सुनवा देता हूँ कि भाई तफसीर इब्न अब्बास के हवाले से और तफसीर इब्न कसीर के हवाले से सुन्नियों में क्या राय हैं। सुन्नियों के हवाले से मैं जनरली बात इसलिए करता हूँ कि सुन्नी जो फ़िरका है वो जनरली बहुत बड़ा फ़िरका है। तो जब हम सुन्नियों की बात करते हैं और उनकी रेफरेंसेस देते हैं, उनको डिबंक करते हैं, तो उससे ये होता है कि एक बहुत बड़े फ़िरके को इकट्ठा जवाब मिल जाता है, जबकि दूसरे फ़िरकों की मैं जनरली बात नहीं कर रहा। तो अब हम देखते हैं कि सुन्नी फ़िरका के मुताबिक तफसीर इब्न अब्बास को लोग क्या समझते हैं। अब ये सुन्नी हनफी चैनल है। अब ये मौलाना साहब बता रहे हैं कि भाई तफसीर इब्न अब्बास की क्या कदर व मंजिलत है। खिदमत बजा लाते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक एक लम्हे की कद्र फरमाई है और उनकी जिंदगी इस बात पर गवाह है। और इसीलिए आज सबसे मोतबर, मुस्तनद और काबिल कद्र अगर कोई तफसीर समझी जाती है तो तफसीर इब्न अब्बास समझी जाती है, इसलिए कि उन्हें सय्यदुल मुफस्सिरीन का खिताब मयस्सर हुआ है। सैयदुल मुफस्सिरीन का मतलब है कि भाई तमाम तफसीर करने वालों के सरदार। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मौलाना तारुल कादरी साहब जो हैं वो तफसीर इब्न कसीर के हवाले से क्या फरमा रहे हैं। शाह वलीउल्लाह साहब के बारे में भी जो जी में आए कह दिया, पढ़ते नहीं हमारे लोग। हाफिज इब्न कसीर की बात मैंने की थी, उनके बारे में कह दिया पढ़े बगैर। और मेरी दानिश में हाफिज इब्न कसीर की तफसीर इब्न कसीर, अगर चोटी की कोई 2-3 तफसीरें मुझसे पूछें जो अकीदा अहले सुन्नत की सबसे बड़ी मुअय्यद तफसीरें हों जिसमें दलाइल का अंबार मिले, तो हाफिज इब्न कसीर की तफसीर टॉप पर आए। तो तारुल कादरी साहब भी हाफिज इब्न कसीर के हवाले से तफसीर इब्न कसीर की तारीफ़ कर रहे हैं। अब इस आयत को जो मैंने आपके सामने रेफ़र की, ये आयत चैप्टर 68 की वर्स 1 है। इसकी तफसीर हम तफसीर इब्न अब्बास से देखते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अब ये इब्न अब्बास है, तफसीर इब्न अब्बास उर्दू में तर्जमा की हुई है। इसका पेज है 399। अब ये यहाँ से सूरह कलम शुरू होती है, नून वल कलम वमा यस्तरून। तो अब इसके हवाले से जब हम तफसीर देखते हैं कि तफसीर में क्या लिखा हुआ है, ये है तफसीर सूरह कलम आयात 1 to 52। ये पूरी सूरत मक्की है और इसमें 52 आयात और 300 कलमात और वगैरह वगैरह। अब यहाँ से तफसीर शुरू हो रही है। कसम है नून की, अब वो जो हमने नून पढ़ा था आयत में, उस कसम है नून की और कलम की और नून के लिखने की। और नून, अब नून वो बता रहे हैं कि क्या है। ये एक मछली है जिसने 7 ज़मीनों को अपनी पुश्त पर उठा रखा है और ये पानी में है, और इसके नीचे बैल है और बैल के नीचे पत्थर है और उसके नीचे नरम मिट्टी है, और मिट्टी के तह में क्या है इसका इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है।
اور اس مچھلی کا نام لواش ہے، اور یا یہ کہ یہ لوتیا ہے، اور بیل کا نام بہموت ہے، اور بعض نے تلہوت ذکر کیا ہے، اور یا یہ کہ لیوتا ہے، اور یہ مچھلی سمندر میں ہے اور اسے افواس کہا جاتا ہے، اور جیسے کہ بڑے دریا میں چھوٹا بیل ہوتا ہے، یہ اس کی طرح سے ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ جی اس کی تفسیر کے مطابق نون کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مچھلی ہے جس نے 7 زمینوں کو اپنی پشت پر اٹھا رکھا ہے، اور یہ پانی میں ہے، اور اس پانی کے پھر نیچے جا کے ایک بیل ہے، اور بیل کے نیچے کوئی پتھر ہے، اور اس کے نیچے نرم مٹی ہے، اور اس کے نیچے کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ، اور اس مچھلی کا انہوں نے نام کا ذکر کیا ہے۔ اب اسی ورس کی، اسی چیپٹر ورس کی اگر تفسیر ہم تفسیر ابن کثیر سے دیکھیں تو تفسیر ابن کثیر کیا بولتی ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، اب یہ وہی ورس ہے، اب ہم اس کی تفسیر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے نون سے کیا مراد ہے، نون وغیرہ جیسے حروف ہجا کا مفصل بیان سورہ بقرہ وغیرہ وغیرہ، کہ یہاں نون سے مراد وہ بڑی مچھلی ہے جو ایک محیط عالم پانی پر ہے، جو 7 زمینوں کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اب یہ بھی ابن عباس سے روایت کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں، فرمایا تقدیر لکھ ڈال، پس اس دن سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس پر قلم جاری ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی پیدا کی اور پانی کے بخارات بلند کیے جس سے آسمان بنے، اور زمین کو اس مچھلی کی پیٹھ پہ رکھا۔ مچھلی نے حرکت کی جس سے زمین بھی ہلنے لگی، پس زمین پر پہاڑ گاڑ کر اسے مضبوط اور ساکن کر دیا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور مطلب یہ ہے کہ یہاں نون سے مراد یہ مچھلی ہے، اور پھر طبرانی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی قلم اور یہ نون سے مراد مچھلی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہاں سے ہم نے دیکھا جی کہ حافظ ابن کثیر اور ابن عباس کے مطابق یہ جو چیپٹر 68 کی ورس 1 ہے، اس کے مطابق یہ نون سے مراد مچھلی ہے، اور مچھلی کے اوپر زمین رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی مچھلی اور اس کے کمر پہ زمین، اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 7 زمینوں، اور وہ ایک تھوڑی سی بات آ گئی، لیکن ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اب 7 زمینیں اور 7 آسمان، کیا یہ بھی پاسبل ہے، اور کیا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس کے لیے پہلی حدیث دیکھتے ہیں۔ اب یہ وہی چیز ہے کہ حدیثوں میں ہم صرف اپنا ریلیونٹ پارٹ دیکھیں گے، حدیثیں کسی اور چیز کے لیے ہیں، لیکن ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ 7 زمینوں کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یا 7 آسمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ تو اب یہ صحیح بخاری کی 2454 حدیث ہے وغیرہ وغیرہ نے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا جس شخص نے ناحق کسی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ اب جس بندے نے کسی کا ناحق حصہ لیا تو اسے 7 زمینوں کے اندر گاڑ دیں گے، یہ اس وقت بلیف تھا کہ 7 زمینیں ہیں۔ پھر یہی اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کی 3196 ہے، اس میں وغیرہ وغیرہ نے کہا کہ نبی کریم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ اب یہ 7 زمینوں کے بعد پھر ایک اور جگہ صحیح مسلم میں 1611 میں ڈسکس ہوئی، پھر آگے مطلب اسی طرح سے 7 آسمانوں کی باتیں آ جاتی ہیں۔ اب 7 آسمانوں کی بات جو ہے وہ حدیث میں کس طرح سے بیان ہوتی ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زینب کے حوالے سے ایک صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کی، جامع ترمذی جو ہے وہ صحاح ستہ میں سے ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 3213۔ اب اس میں زینب کہہ رہی ہے کہ جی جب زینب جو زید کی بیوی تھی، منہ بلا بیٹا تھا جو نبی کا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن میں آیت ڈال کے اس کا بیاہ، اس کی شادی جو ہے وہ نبی سے کی تھی، تو وہ بڑی بوسٹ کیا کرتی تھی دوسری بیویوں کے سامنے نبی کے کہ بھئی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے شادی کر کے بھیجا۔ تو یہ اس کے حوالے سے 7 ہیونز کا ذکر اس حدیث میں ملتا ہے، اور یہ ہے صحیح حدیث، اور حدیث نمبر ہے 3213۔ اچھا جی، اب 7 آسمانوں کی بات اور کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اب یہ بھی ایک حدیث ہے جو کہ الاداب المفرد سے ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اس میں ایک بدو نبی کے پاس آیا اور نبی نے اسے بتایا کہ بھائی حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ایک دعا بتائی تھی، اور اگر اس دعا کو آپ صحیح طرح سے دعا مانگو گے تو وہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو اگر ایک رنگ کی مانند سمجھا جائے تو وہ دعا اس رنگ کو بھی چیر دے گی۔ دعا کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ایسی سخت دعا ہے جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو چیر دے گی۔ اب اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں قرآن میں کہ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر ملتا ہے،
پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے. جو ہمیں نیلا نیلا نظر آتا ہے وہ لائٹ جب ایٹماسفیئر سے زمین کے ٹکراتی ہے تو اس کی وجہ سے لائٹ کی ریفلیکشن تھے یا ایسا نیلگوں ہمیں نیلا نیلا سا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان نیلا لگتا ہے، جبکہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے، خلا ہی خلا ہے، آسمان کچھ نہیں ہے. تو پھر جب آسمان ہی کچھ نہیں ہے تو 7 آسمانوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اور پھر کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے ہم نے 7 آسمانوں کو لیئرز میں بنایا اوپر تلے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی تو یہ بڑی بے وقوفی کہ 7 آسمانوں کا ذکر قرآن میں ہی ہے کہ بھئی 7 آسمان ہیں، آسمان کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اب 7 آسمانوں کا ذکر قرآن میں ڈالا اور کئی جگہ ڈالا، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر میں اتنی بونگیاں ماریں کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ کیسی جوکس کی کتابیں ہیں. اچھا جی، اب یہ پہلی اس میں آپ کو آیت پریزنٹ کرتا ہوں 7 آسمانوں کے حوالے سے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ چیپٹر 23 ہے اور ورس 86 ہے کہ and ask them، انہیں پوچھو کہ who is the Lord of the 7 heavens and the Lord of the mighty throne، کہ 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ان سے پوچھو. اب یہ ایک آیت ہے. پھر اس طرح کی کئی آیتیں ہیں جس میں 7 آسمانوں کا ذکر ملتا ہے. یہ چیپٹر 2 کی 29ویں آیت ہے جس میں 7 آسمانوں کا ذکر ملتا ہے کہ then he turned toward the heavens forming it into 7 heavens، اور اللہ تعالیٰ پھر آسمانوں کی طرف گیا اور پھر 7 آسمان بنائے اور اس طرح کی چیزیں. پھر آگے ایک ورس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جی کہ میں 7 آسمان اوپر نیچے لیئرز کی طرح بنائے. تو یہ 71:15 ہے، چیپٹر 71 ہے، ورس 15 ہے. ڈو یو ناٹ کنسیڈر ہاؤ اللہ ہیز کریٹڈ 7 heavens in layers، تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے لیئرز میں بنائے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ بونگیاں مار رہا ہے، آپ کو نظر آ ہی رہا ہے. لیکن اب اس میں ہم سب سے پہلی جو ورس ہے، یہ جو میں نے آپ کو ریفر کی ہے 23:86، اس کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ فردر جو مفسرین ہیں انہوں نے فردر اس پہ کیا بونگیاں ماری ہیں، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اب یہ وہی ورس ہے، کل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. اب یہ ہے، اب اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل ملتی ہے، تفسیر ملتی ہے یہ 7 آسمانوں کے حوالے سے، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں ہے 7 آسمان زمین اور ان کی کل مخلوق کرسی کے مقابلے پر ایسی ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں کوئی حلقہ پڑا ہو. یعنی کہ 7 آسمان اور زمین اور ان کی تمام جو کریچر ہے وہ اسی طرح ہے کرسی کے مقابلے میں. کرسی اللہ تعالیٰ کی کرسی جس پہ اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں، اس کے مقابلے میں ان سب کی مثال ایسی ہے جیسے کسی میدان میں چھوٹا سا رنگ پڑا ہو. اور کرسی اپنی تمام چیزوں سمیت عرش کے مقابلے میں بھی ایسی ہی ہے، اور کرسی بھی عرش کے مقابلے میں چھوٹی ہو جاتی ہے کیونکہ عرش کی جو چوڑائی ہے، عرش کی ایک جانب سے دوسری جانب کی دوری 50,000 سال کی مسافت ہے. یعنی کہ عرش اتنا بڑا جس کے اوپر کرسی پڑی ہے کہ وہ ایک جانب سے دوسری جانب تک 50,000 سال کی مسافت ہے. اب اس میں کوئی نہیں مینشن کہ بھئی آپ گھوڑے پہ چل بیٹھ کے جائیں گے تو 50,000، آپ جہاز پہ بیٹھ کے جائیں گے تو 50,000. یہ کوئی ویگ سی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 50,000 سال ہے، اور وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. 7ویں زمین سے، اب جو 7ویں زمین ہے، یعنی کہ کنسیپٹ یہ تھا کہ جو زمین ہماری ہے یہ 7ویں ہے، سب سے ٹاپ پہ، اس کے نیچے 7 ہے، اور جو سب سے اوپر والی زمین ہے جس پہ ہم لوگ رہتے ہیں، عرش سے اس 7ویں زمین کی جو فاصلہ ہے یہ 50,000 سال ہے. اور عرش کا نام عرش اس کی بلندی کی وجہ سے ہے. اور پھر آسمان عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کوئی قندیل آسمان اور زمین کے درمیان پڑا ہو. اب عرش سب سے اوپر ہے اور زمین سب سے نیچے ہے، اور درمیان میں آسمان ایسے ہیں جیسے کوئی چراغ جل رہا ہوتا ہے. اور مجاہد کا قول ہے کہ آسمان و زمین بمقابلہ عرش الہی ایسے ہیں جیسے کوئی چھلا کسی چٹیل میدان میں پڑا ہو. اب یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ بھئی آسمان و زمین اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے چھوٹا سا چھلا کہیں پڑا ہو، تو اللہ کے عرش کی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ. اب یہ ساری باتیں تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہیں. اب میں اس کا آپ کو فرسٹ پیج دکھا دوں تاکہ لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ میں کہیں اور سے پڑھ رہا ہوں. یہ تفسیر ابن کثیر ہے، یہ اردو ترجمہ ہے حافظ عماد الدین ابو الفداء ابن کثیر، اور یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے خطیب الہند مولانا محمد جونا گڑھی نے. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی باتیں مل رہی ہیں. اسی طرح کی جو بات ہے کہ 50,000 سال کا فاصلہ، اسی طرح کی بات ایک حدیث میں بھی ملتی ہے، جو حدیث ویک حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث جو ہیں وہ کتابوں میں اسی لیے چھوڑی گئی ہیں، ان کو نکالا اس لیے نہیں جاتا کہ بھائی ان حدیثوں سے آپ لوگوں کے درمیان کوئی حکم نہیں لے سکتے، کوئی کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے اختلافی معاملات میں. لیکن ان حدیث کو نالج کے لیے ان کتابوں میں رکھا جاتا ہے کیونکہ پھر بھی یہ نالج سمجھی جاتی ہیں. تب اس حدیث کے مطابق جو ہے کیا کہہ رہے ہیں ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں.
یہ ایک لمبی چوڑی سی حدیث ہے، لیکن میں آپ کو اس کا لب لباب بتا دیتا ہوں کہ اس میں نبی نے کہا کیا تھا۔ بیسیکلی ایک بادل کا ٹکڑا آیا، تو بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کے نبی نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ نبی جانتے ہیں۔ تو نبی نے کہا کہ یہ بادل ہے اور یہ پانی برساتا ہے، اور یہ پانی برساتا ہے اس کے باوجود کہ لوگ گناہ کرتے ہیں زمین پہ پھر بھی۔ تو اس کے بعد نبی نے پوچھا کہ بھائی اس کے اوپر کیا ہے، تو اس طرح کر کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہی جانتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ تو نبی نے کہا کہ آسمان ہے، پھر اوپر کے 7 آسمان گنوائے، اور پھر کہا کہ 7 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور سب سے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے نیچے کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی جانتے ہیں۔ تو پھر نبی نے کہا کہ جی تمہارے نیچے زمین ہے، اور پھر تمہارے نیچے سے جو زمین ہے اسے اگلی زمین کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اور پھر اس طرح 7 زمینیں گنوائیں۔ پھر نبی نے کہا کہ اگر تم کسی بندے کو رسی دے کے زمینوں کے نیچے اتارو گے تو 7ویں زمین کے نیچے تم اللہ کو پالو گے۔ پھر نبی نے وہ آیت بھی پڑھی اس کے بعد کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ تو اس طرح کر کے نبی نے یہ بونگی ماری کہ بھی آپ چاہے 7 آسمانوں کے اوپر چلے جائیں تب بھی اللہ ملے گا، یا 7 زمینوں کے نیچے چلے جائیں تب بھی آپ کو اللہ ملے گا۔ تو یہ ساری بونگیاں ملتی ہیں کتابوں میں۔ تو یہ بے شک ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن آپ کو جب میں نے بہت ساری چیزیں بتائیں پیچھے کہ آپ نے کیسے دیکھا کہ سب سے پہلے تو مفسرین جو تھے انہوں نے یہ تفسیریں یہ کی ہوئی ہیں کہ بھائی ایک زمین ہے وہ مچھلی کی بیگ پہ رکھی ہوئی ہے، اور مچھلی پانی میں ہے، اور پانی کے نیچے بیل ہے، اور بیل کے نیچے زمین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ 7 آسمانوں کا ذکر آپ نے دیکھا کہ قرآن میں ملتا ہے، 7 آسمانوں کا ذکر قرآن میں ہے، 7 زمینوں کا ذکر حدیثوں میں ہے، تو یہ عجیب و غریب کی جو کاسمولوجی ہے، عجیب و غریب قسم کی جو یہ کہکشاں انہوں نے بنائی ہوئی ہے، عجیب و غریب قسم کا بے وقوفانہ سسٹم ہے۔ اور میں اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب جو نئی کتابیں آ رہی ہیں تفسیر ابن عباس اور تفسیر ابن کثیر کی، ڈیفینیٹلی ان میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ یہ جیسے جیسے نئی پرنٹنگ کرتے ہیں، تو جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھتا جاتا ہے، یہ لوگ اپنی پرانی کتابوں سے یہ گند نکالتے جا رہے ہیں اور ان کو ریفائن کر کے اب تفسیر ابن کثیر جو آپ کو کیوں تفسیر ملتی ہے آن لائن، اس میں اگر آپ یہ ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ نون کی یہ تفسیر نہیں ملے گی، کیونکہ یہ ساری تفسیر جو ہے پرانی تفسیروں میں اویلیبل ہے، نئی تفسیروں میں وہ یہ گند ختم کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن تفسیر ابن عباس ابھی آپ کو اویلیبل ہے، یہ آن لائن آپ کو مل جائے گی۔ تفسیر ابن عباس میں یہ ابھی تک لکھا ہوا ہے، اردو کی اویلیبل ہے آن لائن، اس میں ابھی تک یہ مل جاتی ہے۔ اور پرانی اگر آپ تفسیریں آن لائن دیکھیں اردو کی تفسیر ابن کثیر، اس میں بھی آپ کو یہ ساری تفسیر ایسے ہی مل جائے گی۔ اور تفسیر ابن عباس کو اگر آپ atafsir.com پہ جا کے یہ چیپٹر 68 ورس 1 کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ وہیل مچھلی والی اور اس کی ساری بیوقوفیاں ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں، مل جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں اور میرے پیارے ساتھیوں، بات صرف یہ ہے کہ آپ اپنی کتابوں کو پڑھیں۔ اگر ایک ایسی ہستی جس نے کائنات بنائی ہے اسے یہی نہیں پتہ کہ آسمانوں کی تعداد 7 نہیں ہے اور آسمان کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو آپ اس کتاب پہ جس میں 7 آسمانوں کا ذکر جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 7 آسمانوں کو لیئرز میں بنایا، تو اس کے نالج پہ اگر آپ ایمان بنا کے چل رہے ہیں تو بے شک آپ جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ پلیز اپنی کتابیں کھولیں، ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں ان میں کیا لکھا ہے، تاکہ آپ کے اندر جو انتہا پسندی ہے، مجھے کمنٹس آ رہے ہیں آج کل میں، بڑے پیارے پیارے کمنٹس آ رہے ہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کے، دھمکی سے بھرے ہوئے، میں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ اپنی کتابیں کھولیں، ان کو پڑھیں، تاکہ آپ کا دماغ کھولے اور آپ کی عقل کام کرنا شروع کریں۔ میں اسی طرح کی ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا۔ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند ہے تو پلیز مجھے سپورٹ کریں، اور میں آپ سب لوگوں کا پھر بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا، جو مجھے پیٹریون پہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ آئی لو یو آل اینڈ پلیز اسٹے اوے فرام اسلام۔ تھینک یو۔